बट साहब मुझे ये एक बात बताइएगा, ये शेरों की पिक्चर लगी हुई है, ये क्या आप नॉन लीग में है? एक सवाल करते हैं कि आपके घर के बाहर ऊपर अलम भी देखा है, जी जी। ठीक है। अब मुझे एक बात बताइएगा कि आप पहले सुन्नत हैं या अहले तशय्युं हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अली शेर। आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर वहीद साहब। आज हम कुछ सवालात लेके आए हैं जो कि मिस्टर वहीद साहब से पूछेंगे हम। बट साहब मुझे एक बात बताइएगा, ये जी जी। इतना कॉन्फिडेंस आपसे कैसे आ गया? कुछ मैंने आपकी एक दो वीडियो देखी थी जिसमें आपने आर्मी बेस की बात की थी, उसके मतलब मैं कुछ जानना चाह रहा हूँ कि वो क्या बात है? अच्छा, वो आपने मेरी वीडियोस देखी तो आपने उसके बाद मुझे कहा कि डेली वीडियो हम बनाया करें, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता जी क्योंकि बिल्कुल जो मेरे बिल्कुल देखने सर, वाले हम हैं। आपसे डेली के 15 मिनट कम से कम आपने हमें देने हैं। ठीक है। आपका चैनल जो है वो अब इंशाल्लाह मैं यूज़ करूँगा और इंशाल्लाह उसको लेंगे। आपकी रिक्वेस्ट है आपसे आगे चलो कि आपने मुझे 15 मिनट कम से कम देने हैं। ठीक है जी, वो आपने लेने हैं, सारा कुछ आपने वो करना है। मैं आपको पता है, अगर मेरे पास इतना टाइम हो तो यकीन करें मैं लोगों को डेली अच्छी बातें जो है ना बताना चाहता हूँ, लेकिन किस तरह बताऊँ, टाइम नहीं है। लेकिन आपने ये बड़ा अच्छा किया कि जो कि आप अपना पूरा ये टाइम लगा कर अपना जो आपने रेडी वगैरह सारा किया है, तो अच्छा है। चलें इंशाल्लाह आज पैगाम है अच्छे हैं, लोगों तक पहुंचाएंगे। और हमारी ये टेंशन सबसे पहले मेरी होती है कि मैं ओवरऑल बात करता हूँ, किसी के बारे में पर्सनल नहीं करता। पर्सनल सब अच्छे हैं और सारी चीज़ें ठीक हैं। हमारी मोटिवेशन हमारे चैनल का जो ये भी होगा, ये अच्छे पैगाम होंगे, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं होगी इंशाल्लाह। मुझे उस चीज़ का जवाब दे दें जो आर्मी बेस की आपने एक वीडियो में बात की जी थी, जी। मुझे उसके मतलब कुछ बता दें। हाँ, वो ऐसा था कि उस टाइम सवाल किया किसी ने मुझे कि जी ये जिस तरह सारे मामलात थे, वीडियो मेरी ऊपर नहीं भी चढ़ी क्योंकि उस पर बड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगती रही। मुझे चार लोगों ने कहा कि ये वीडियो ऊपर नहीं जा रही है। बहरहाल इट्स ओके, टोटली वो कोई तो मसला नहीं है ऐसा। बात ये थी कि सर देखिए, मैं आपको बताता हूँ, बात शुरू करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि मैं करना चाह रहा था इस्लामिक पे थोड़ी सी चीज़ों को। तो मैं काफ़ी इस चीज़ का रखता भी हूँ शौक है, इस्लामिक बातें लोगों तक पहुँचनी चाहिए। लोगों तक दूसरी बातें ज़्यादा पहुँची हुई हैं, इस्लामिक बातें लोगों को सही तरह नहीं पता। बस पता है तो डराया जा रहा है। नमाज इस तरह बताई जा रही है कि नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें दोज़ख में डाल दिया जाएगा, इस तरह के ये बंदे नहीं है, बारबेक्यू हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता क्लियर करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता अपने स्टेप्स में बताएंगे कि यार अल्लाह और इंसान का प्यार कैसा है, नबी और इंसान का प्यार, हमारे मुसलमानों का प्यार कैसा है। ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें हम करेंगे अगली अपने ब्रॉडकास्ट जो होंगे। अच्छा, अब बात जो हो रही थी वो ये हो रही थी कि आपने मुझे पूछा कि वो आर्मी बेस मैंने क्यों कहा। जी जी। आपको पता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई एक बात कि वहाँ से उठेंगी वो फौजें, हिंद की तरफ इशारा करके बोला कि वहाँ से उठेंगी वो फौजें जो कि काले झंडों पे आके बैतुल मुकद्दस फतह करेंगी। ये सब पे आपका ईमान है कि नहीं है? अच्छा, ये चीज़ें तो हम लोग पढ़ते हैं, सोचते हैं और भूल जाते हैं। बात ये है मेन कि आपको मैं बताता हूँ कि आप लोगों की एक ड्यूटी है। ये जो इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जो सब है ना, ये सब एक हिंद है। ये एक दिन जब आप पे गज़वा हिंद मुसल्लत होगी, उसमें पता नहीं हम होंगे नहीं होंगे, हमारी नस्ल में से कोई इंशाल्लाह ज़रूर होगा। और हम लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला हमसे वो नेक काम लें कि अगर हमसे 20वीं लड़ी भी उस नस्ल में हो ना, तो आपको पता है कि गज़वा हिंद में जो बंदे शामिल होंगे उस वक्त, वो मेरे हिसाब से उनकी अबाउजदाद, उनकी आने वाली नस्लें या वो उस टाइम के जो भी होंगे वो जनती हैं, क्योंकि वो अपने इमाम के पीछे खड़े होंगे। आप समझ रहे हैं? तो वो जो जंग है ना, उस टाइम के लिए मैं भी दुआ करूंगा अल्लाह आपके लिए भी कि आपकी नस्ल से कोई उस जंग में शरीक हो। तो ये वही होंगे जो आज के दौर में अहले बैत से प्यार करते हैं, जो अहले बैत के प्यार का इकरार करते हैं। उस टाइम उस जंग में सिर्फ वही होंगे जो अहले बैत के हैं, क्योंकि वो अहले बैत की जंग है ना। देखें, वो 12वें इमाम ने आना है तो वो किसकी जंग है? वो शिया भी जानते हैं, वो सुन्नी भी जानते हैं, और जनाब मोहतरम वो हर कोई जानता है। ये हमारी किताबों में भी है और ये दूसरों की किताबों में भी है, ये जंग तो होनी है आखिरी। अच्छा, बहरहाल वो सारे मामलात एक तरफ, आपको ये बताया जा रहा है कि सर आपकी तरफ नबी ने पेशन गोई की कि वो कौम आप हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ऐसे नहीं बनाया। पाकिस्तान को एक कायद आज़म के थ्रू अगर कोई लीड उनको देकर अल्लाह ने उनसे काम लिया ना, ये छोटा काम नहीं लिया। अब ये इंडिया में भी रह सकता था, इसको अलग करके, इसको हिंद को पूरा तोड़ के, इसको नक्शे में डाल के सारा पाकिस्तान को बना के फिर उसको एटमी ताकत बनाया, फिर उसको फर्स्ट क्लास फौज का एक हिस्सा बनाया। तो ये सब कुछ ऐसे ही नहीं किया, इसमें कुछ ना कुछ है। सर अब 4 सूबों के मुल्क हैं, लेकिन आपकी पावर आपने कभी देखी है? आर्मी के हिसाब से आप कितने स्ट्रांग हैं, आप इस चीज को देखें। और मैं अपनी आवाम को भी यही कहूंगा कि हम 4 सूबों के मुल्क हैं। देखें, हम अपना मुकाबला नहीं किसी से कर रहे, लेकिन आप ये देखें कि हम अल्हम्दुलिल्लाह 4 सूबों के मुल्क होने के बावजूद इतनी ताकत रखते हैं कि कोई भी बड़ा मुल्क हमें हाथ नहीं डालता। ये अल्लाह का करम है। जिस तरह जंगल में एक शेर की धाड़ की
ایک وہ ہوتی ہے نا, حالانکہ وہ ہاتھی سے بہت چھوٹا ہوتا ہے, بالکل لیکن اس شیر کی ایک ایسی پاور ہوتی ہے کہ وہ صرف گھوم ہی رہا ہو نا جنگل میں, تو جنگل کو پتا ہے کہ یہ ہمارا ایک ایٹمی وہ ہے چیز. تو اس طرح پاکستان کا ایک لوگوں کے دماغ کو پتا ہے کہ ایک ایٹمی پاور ہے, اوپر سے یہ دلیر ہے, اوپر سے یہ مسلمان ہے. تو سر انہوں نے, اللہ نے ان کو ایسی نہیں ایٹمی طاقت کیا, اس میں بڑی کوئی راز کی باتیں ہیں. اور پھر ان لوگوں کو آپ یہ دیکھیں کہ اتنی مشکلوں سے یہ پاکستانی گزرتے بھی ہیں اور اللہ ان کے مسئلے حل بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو دیکھیں ان کو جیسے مرضی حکمران ملیں, یہ جیسے مرضی معاملات ہوں, لیکن یہ اللہ تعالیٰ ان کو چلا رہے ہیں. حالانکہ قرضے پہ ملک چل رہا ہے لیکن پھر بھی چل رہا ہے. تو یہ اللہ کا شکر ہے. اور یہ سر جی اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لینے ہیں, اس ملک سے. سب نے, آپ کو یہ بھی پتا ہے, اس پہ بھی مان رکھیں کہ غزوہ ہند کے دوران سب یہ جو ہوں گے نا, یہ جتنے بھی ملک ہیں, یہ سب مسلمان ہو چکے ہوں گے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس جنگ کا طریقہ جو ہونا ہے نا, وہ یہی ہونا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ فون ہو چاہے جو بھی ہے, یہ ہمیں ٹریک کر رہے ہیں, سب چیزیں ٹریک ہو رہی ہیں. میں کچھ زیادہ باتیں کروں گا شاید وہ نہ چلیں, پھر ویڈیو ٹریک ہو رہے ہیں. ہم ابھی اس ٹائم سب کو پتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہم کبھی کوئی ایسی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں مائنڈ میں, تو اس طرح کی ویڈیوز ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ سارا روبوٹ سسٹم ہے, یہ جو چھوٹے چھوٹے روبوٹ ہمیں انہوں نے ہاتھ میں پکڑائے ہوئے ہیں نا, یہ ہمیں ٹریک کر کے بتا رہے ہیں ہمارے سب ادھر ادھر کے لوگوں کو کہ یہ کیا چکر کر رہے ہیں, ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. وہ ہمارے دماغوں کو جانتے ہیں, ہم لوگ کیا سوچتے ہیں, ہم لوگ کیا سوچ رہے ہیں. ان کو تو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اگلی کال کس کو کرنی ہے. اتنا ہمارے پہ اس ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس ملک کی اتنی پاور رکھی ہوئی ہے, جو میں نے شیر کی مثال دی تھی کہ کوئی اس کی طرف آ نہیں سکتا, بس وہ ہمیں ٹریک ہی کر سکتے ہیں. ان کو پتہ یہ کیا کر رہے ہیں. سر جی یہ 4 صوبوں کا ملک ہر ملک سے ڈرتا بھی ہے لیکن اس کا کچھ کر نہیں سکتا. یہ اللہ کی طاقت کی ساری باتیں ہیں کہ یہ بیس ہے آرمی. جب مسلمان سارے یہ مل کر ہر طرف فتح کرے گا نا ایک چیز کو, تو پھر یہ لیڈ کریں گے. اور یہ سب لوگ, آپ کہتے تھے نا اس میں میں نے یہ بھی بتایا کہ یہ خالی انڈیا والے کہتے ہیں کہ جی ہمیں فتح, پر سر جی یہ انڈیا کو نہیں, انہوں نے انڈیا سے آگے کہیں آگے نکلنا ہے. ان کی ڈیوٹی ہے یہ, انہوں نے انڈیا سے کہیں آگے جانا ہے اور آگے جا کے بیت المقدس کو فتح کرنا ہے. تو سر اس پاکستان نے آگے کئی ملکوں کو فتح کرتے ہوئے, بلکہ کچھ لوگوں کو ساتھ لیتے ہوئے اور کئیوں کو فتح کرتے ہوئے, جنگ کے طریقے تو آپ کو پتہ ہے, جو ساتھ ہے وہ ساتھ ہے, جو بیچ میں ہے وہ فتح ہے. تو انہوں نے کرتے ہوئے انہوں نے کہیں آگے جانا ہے. تو آپ یقین رکھیں کہ یہ ملک اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں اس کو وجود میں لائے, اس سے بڑے کام لیے جانے ہیں جو اسپیشلی ہونے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا بات یہ کہ یہ میں نے آپ کو پروف کے ساتھ کہہ دیا کہ سر اگر آپ کا غزوہ ہند پہ ایمان ہے نا, تو یہ بھی ایمان رکھیں گے اس کو لیڈ پاکستان ہی کرے گا, بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ایٹمی طاقت اور مسلمانوں کی سب سے اچھی وہ اس شیر کے پاس ہی ہے, اس شیر کے پنجوں میں ہی ہے. یہ ہم بھی مانتے ہیں اور دشمن بھی مانتے ہیں, یہ کیسی بات ہے. اچھا یہ ساری چیزیں چلیں گی انشاءاللہ. جو میری بات ہے یہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس کو کمپلیٹ بھی ہوگی انشاءاللہ, کیونکہ یہ طریقہ ہے, یہ ہمارے مسلمانوں کو بتایا جاتا ہے پہلے ہی. میں تو کہتا ہوں ہمیں ہر بچوں کو بتانا چاہیے کہ بیٹا ہمارا ایمان غزوہ ہند پہ ہونا چاہیے, ہمارا ایمان ہماری آخرت پہ ہونا چاہیے, تاکہ ہمارے بچے ایسی نیکیاں کریں کہ ان کی نسل میں سے جو آگے. میں یہ پیغام آج ویڈیو کے تھرو دینا چاہوں گا کہ یار اتنے اچھے کام کم سے کم کیا کرو کہ اللہ پاک اور اللہ کا رسول وہ آخری جنگ کے لیے آپ کی نسل میں سے لوگ چنیں, آپ لوگ اس امام کی پیروی آپ کے بندے کریں, تو وہ تب ہوگا. میں یہ نہیں کہتا کہ کیا ہوگا کیا نہیں, مجھے اتنا پتا کہ جو اس ٹائم اس جنگ میں ہوگا نا وہ جنتی ہی ہوگا, دوستی کا تو اس میں کام ہی کوئی نہیں ہوگا, اور وہ وہی ہوگا جو اہل بیت کا ہوگا, وہ چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو تو چاہے وہابی ہو. لیکن ابھی تو سارے معاملات ایسے چلنے ہیں نا, دنیا مینیو آج کل کہتے ہیں جی وہ 10-20 ڈشوں کا نہ ہونا تو بندوں کو بھوک نہیں لگتی, سمجھ نہیں آتی. تو ان کو بھی دنیا کو ایسی چسکا لگا ہوا ہے کہ فلانی اس میں چلا رہے, فلانا اس میں, وہ اتنے زیادہ جنریشنز وہ ساری وہ فرقے بازی چل رہی ہے. سب ٹھیک ہے اپنی اپنی جگہ جی, اس پہ ہم بعد میں باتیں کریں گے. لیکن مین آف موقف جو آپ لوگوں کو میرا بتانے کا یہ ہے کہ سب کو پتا ہے کہ ایک جنگ ہے جو ہم پہ مسلط کی گئی ہے, جو نبی نے بتایا کہ غزوہ ہند ہوگی, اور اس طرح ہمارا بیت المقدس جو ہوگا وہ ہم فتح بھی کریں گے. تو یہ ساری, لیکن میرا یہ جو مین مقصد ہے یہ اپنی یوتھ کو, اپنے لوگوں کو بتانا یہ ہے کہ یار اچھے کام وہ والے کیا کرو کہ آنے والی جو تمہاری پیڑھیاں ہیں نا ان کو اس کا اجر مل جائے. یہ نہیں سوچا کرو کہ ہو سکتا ہے کہ تم لوگ مشکل وقت کاٹ رہے ہو, جو آنے والے ہیں وہ اس چیز کا سکون لیں, ٹھیک ہے, پھر وہ نیکیاں کریں جس کا اجر تمہیں پہنچے. تو اس طرح کی کوئی موومنٹس بناؤ, ایسا نہیں سوچو کہ بس ہم نے گزر جانا ہے باقی انہوں نے آنا ہے, انہوں نے بھی گزر جانا ہے, بس سٹاپ نہیں بنائے اس کو. یہ دنیا ہے, اللہ نے اس کو بڑے پیار سے تخلیق کروایا ہے اور اس میں جینے کے طریقے بتائے ہیں, ہمارے نبی بھیجے ہیں, پھر مولا علی بھیجے ہیں, بڑے اچھے اچھے عظیم لوگ بھیجے ہیں. لیکن ان دو کا نام اس لیے ہے کہ یہ بڑے ہی
ہمارے رب کو بھی بڑے پیارے ہیں اور ہمیں بھی بڑے پیارے ہیں, کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس سے میں پیار کرتا ہوں اور جس سے اللہ بھی پیار کرتے ہیں, اور وہ بھی ہم سے اتنا ہی پیار کرتا ہے. سر اس میں بہت لوگ تھے لیکن جھنڈا مولا علی کو دیا گیا. تو اس میں یہ نہیں میں کہہ رہا کہ کوئی شیعہ وارت بات ہو گئی, نہیں یار, جو جس کا حق ہے, کیا کہنے میں کوئی فرق پڑے گا, ملا تھا تو مانو یار ملا تھا. ہم نے کسی کو تو نہیں کہہ دیا کہ اب ایک بندے کی تعریف ہو رہی ہے تو باقی نہیں, سب کا اپنا اپنا ایک مقام ہے, سب کی اپنی اپنی جگہ ہے. لیکن مولا کی ایسی جگہ ہے کہ جس کے بارے میں انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ بیٹھ کے ہم لوگ مولا کی شان بیان کریں, اور اس میں بڑی چیزیں آئیں گی انشاءاللہ جو ہم کیا کریں گے, کیونکہ ہمارے لوگوں کو نہیں پتا. میرے کچھ دوست یہاں پہ ایسے آتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے, جو کہ بالکل اپنی طرف سے وہ پورا ان کا دماغ انگلش ہے, بس ان کو نہیں فرق پڑتا کہ کیا, ان کو بتانا بھی ضروری ہے. کچھ لوگ ہیں ان کو بتانا ہے کہ بھائی آپ کے نبی کی جو مولا علی کے ساتھ جو شان ہے وہ آپ بیان کیے نہیں ختم ہوتی. جی ٹھیک ہے, یہ باتیں بتانی ہیں ہم نے, تب بھی لوگوں کو پتہ چلنا ہے کہ یار کس طرح کی لوگوں کو پتہ ہے. لیکن کچھ لوگ, میں نے آپ نے ایک دو دفعہ دیکھا ہے, وہ میں نے ہماری بات ہو رہی تھی کہ بیٹھ کے, تو ہم نے جب ان کو بتایا تو ان کی آنکھیں کھل گئی کہ یار مولا علی کی شان یہ. میں کہا بھائی شان تو ختم ہی نہیں ہوتی. انہوں نے کہا تھا میں نبی نے فرمایا کہ مولا علی دروازہ ہے اور میں شہر ہوں, تو آپ نہ شہر میں جا سکتے ہو نہ دروازہ ہی سے پوچھے کچھ. میں تو کہتا ہوں مولا علی نہیں فرما دیا کہ اتنا علم کسی نے مجھ سے لیا ہی نہیں. تو دیکھیں نا, مولا علی فرما رہے ہیں کہ اتنا علم جتنا میرے پاس تھا کسی نے پوچھا ہی نہیں, صرف دکھ ہی یہ ہے. تو جناب محترم یہ چیز ہے. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں, آپ لوگ شاید آج کل یوٹیوب میں ایک چیز دیکھتے ہوگے کہ وہ لوگ نا آخری خطبہ ڈھونڈ رہے ہیں سیٹلائٹ سسٹم سے یا کچھ ایسے ویسے کر کے نا, وہ آخری خطبہ ڈھونڈ رہے ہیں. پتہ ہے وہ کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ اس آخری خطبے میں نا مسلمانوں کی طاقت چھپی ہے. اس آخری خطبے کے اندر مولا علی کی شان چھپی ہے, صحیح والی, جو ہمارے نبی نے ہاتھ کھڑا کر کے دی تھی وہ چھپی ہے. وہ صحیح طرح کچھ لوگوں تک نہیں پہنچائی جا رہی. وہاں سب کھڑے تھے. آپ کو پتہ ہے نبی نے جب وہ آخری خطبہ دیا تھا اس کے بعد اہل بیت کا کیا حال ہوا, یہ سب کو پتہ ہے. وہ کیوں ہوا تھا؟ وہ حاسدین کی وجہ سے ہوا تھا. اس جگہ وہاں خالی صحابہ نہیں کھڑے تھے, وہاں حاسدات جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی کھڑے تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے. وہی ہو گیا جو اللہ نے فرمایا, اور اللہ نے جو فرمایا وہ نبی نے فرمایا, بات تو ایک ہی تھی. لیکن میں آپ کو سر بتا رہا ہوں کہ وہ آخری خطبے کو سرچ کیا جا رہا ہے بڑے لیول پہ. وہ لوگوں کے, میں آپ یوٹیوب پہ دیکھیں جا کے سرچ کریں کہ وہ آخری خطبہ سرچ کر رہے ہیں. وہ کوئی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم پہلی اذان سرچ کریں. وہ آخری خطبے میں بڑا کچھ لکھا ہوا ہے سر. وہ آخری خطبہ جو کہ لوگ بتاتے ہیں, ٹھیک بھی بتاتے ہیں جیسا بھی ہے, لیکن وہ سرچ کر کے وہ پتہ نہیں سرچ ہوگا نہیں ہوگا, اللہ عالم. ٹھیک ہے, لیکن لوگوں کا دماغ اس طرف لگ گیا ہے. تو لگ گیا تو کچھ نہ کچھ تو یہ سوچ رہے ہوں گے, کر رہے ہوں گے, پتہ نہیں کیا کریں گے, قدرت سے کیا لے لیں گے, یہ ہمیں بھی نہیں پتا. لیکن سر بات یہ ہے کہ شان مولا علی بہت زیادہ ہے, اور صحابہ نے بھی فرمایا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں کسی صحابہ کے خلاف ہم بات کرنے والوں میں سے نہیں ہے, کیونکہ صحابہ نے بھی کئی دفعہ کہہ دیا ہے کہ ہمیں کچھ اس چینل کی وجہ سے کچھ شیعہ نہ سمجھ لیں کہ ہم ان کی طرف ہیں. نہیں سر, ہم کسی کی طرف نہیں ہیں, ہم حق کی طرف ہیں, اور علی حق کی طرف ہے اور ہم حق کی طرف ہیں, اور حق نبی کی طرف ہے. تو یہ سارا معاملہ ہے, ہم حق کی طرف ہیں, ہمیں کسی کی طرف نہیں جانا. صحابہ کا مقام اپنا ہے. آپ کو پتہ ہے ایک صحابہ میرے پاس شاید عثمان غنی تھے, جن کے بیٹے امام حسین کے ساتھ کھیل رہے تھے, اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے نوکر کے بیٹے. تو عثمان غنی تھے, یا دیکھیں جی نام صحیح طرح آپ لوگ سرچ کر کے دیکھیں گا, یہ پوری یہ بنی ہوئی ہے ایک نا. تو انہوں نے کہا اے جا ہمارے نوکر, تم ہمارے نوکر کے بیٹے ہو نا, اس طرح کی بات کی. تو وہ جا کے اپنے ابا کو کہنے لگے کہ حسین نے ہمیں ایسا کہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا جا کر حسین سے لکھ کر لے آؤ اور لا کر میری قبر میں ڈال دینا کہ انہوں نے ہمیں اپنا نوکر کہا ہے. وہ تو اس لیول کا سوچتے تھے ان کے بارے میں. اب پتہ آگے دیکھیں اور کون سے لوگ تھے وہاں, خالی وہ لوگ تو نہیں تھے نا. آپ 50 دنیا, پتہ نہیں 50-100 دنیا کھڑی تھی, اور اس خطبے کا وہ معاملہ جو ہے آپ سب کو پتہ بھی ہے. آپ لوگ جس دن وہ خطبہ آپ کے سامنے آ جائے گا, آپ کے سامنے دین بھی صحیح طریقے سے آ چکا ہے, لیکن کچھ کلیئرٹیاں آ جائیں گی. اب پتہ نہیں وہ کیسے آئے گا, لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ہم لوگ, ایک چیز ہے کہ لوگ درباروں پہ بھی ہم نے شو ضرور کرنا ہے. لوگ کہتے ہیں درباروں پہ جانا برا ہے یا ایسے ہیں یا ویسے ہے, تو سر ہم اس پہ بھی کلیئرٹی کریں گے کہ سر آپ لوگوں کو بتائیں گے. آج بیسیکلی ہمارا ٹائم ذرا تھوڑا سا چلا گیا, وہ آپ نے جو کویسچن کیا تھا اس کو پورا کرتے کرتے کہ غزوہ ہند کے لیے یہ چیزیں ہونی ہیں, اور اس میں ہماری مولا علی کی شان بھی آ گئی جو کہ ہم بیان کرتے رہیں گے. بٹ صاحب مجھے یہ ایک بات بتائیے گا, یہ شیروں کی پکچر لگی ہوئی ہے, یہ کیا نون لیگ میں ہے؟
نہیں یہ نون لیگ کا نہیں ہے. مجھے پہلے بھی کسی نے یہ سوال کیا تھا اور میں نے جواب دیا تھا ان کو. یہ دیکھیں میری بات سنیں, یہ میرا سوال جو آپ نے یہ سوال مجھ سے کر لیا ہے یہ پالیٹکس معاملے میں بالکل بھی نہیں سمجھیے گا, کیونکہ بیسیکلی نون لیگ یا یہ وہ سارا کچھ میں کسی پارٹی کے حوالے سے بات نہیں کر رہا. شعر مجھے شوق ہے مولا علی کی نسبت سے, ٹھیک ہے, شعروں کا مجھے شوق ہے مولا علی کی نسبت سے. اس لیے آپ سمجھ رہے ہیں میرا کوئی ایسا وہ نہیں ہے مائنڈ سیٹ میرے پاس یہاں شعروں کی پکچر یا جو بھی ہیں یہ کوئی نون لیگ کی گیا نہیں, اور نہ میں نون لیگ کو لیٹ ڈاؤن کر رہا ہوں ایسی بات کر کے. میں کوئی نہیں ہوتا کسی کی عزت میں یا ذلت میں اضافے کا وہ بنوں, یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں نے آپ نے مجھ سے کوشچن کیا, میں نے اس کا سیدھا سیدھا آنسر دیا کہ سر میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے شعروں کے حوالے سے. شعر میرے مولا علی کی نسبت سے میں نے رکھا, پکچرز لگائی ہوئی ہیں اور یہی میرا عقیدہ ہے, کیونکہ میں اہل بیت سے اور مولا علی سے یعنی کہ میں لوگ بھی پیار کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں. میرا کچھ تھوڑا سا زیادہ ہی نہیں میں گنتا, شاید تھوڑا سا پاگل پن ہے کہ ساتھ شعر بھی لگا کے یہ بات کر رہا ہوں. تو میرا بھی پیار ایسا ہی ہے, میرے سے زیادہ پاگل بھی ہیں جو مولا علی کے پیچھے بھائی جان بڑے بڑے دیوانے ہیں. تو علی کو جو دیوانہ وہ لوگ کہتے ہیں نا یہ ملنگ ہیں, یہ ایسے ہیں, یہ ایسے ہیں, اس پہ ہم بات کریں گے کبھی, ہو سکتا ہے نیکسٹ شو ہی ہم اس کا انشاءاللہ کریں گے درباروں کا, کہ جو لوگ درباروں کے حوالے سے اس طرح, اور ہمیں کچھ لوگ مجھے کچھ لوگ شیعہ بھی سمجھتے ہیں, تو اس کو بھی انشاءاللہ میں اس میں کلیریفائی کروں گا, کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اس پہ اسپیشل مجھے کہنا چاہیے تھا کسی کو بنا کر, لیکن باتوں کے اندر انشاءاللہ ہم بھی کلیئر ہو جائیں گے اور بڑا کچھ کلیئر ہوگا انشاءاللہ. تو میری کوشش یہ ہوگی کہ نیکسٹ براڈ کاسٹ جو ہے نا ہم اپنے جو ہمارے صحابہ کرام کی تو ایک عزت کی ہم نے بتا دی کہ ان کی عزت بھی یہاں تک تھی, اور نیکسٹ جو ہے ہمارے اللہ نے جو اولیاء کرام بھیجے اور نبی نے بھی فرمایا کہ میں اور میرے صحابہ اور اولیاء کرام یہ بہترین ہے, یہ بہترین ہے اور یہ اچھے ہیں اور ان سے سیکھو, ٹھیک ہے. تو ہمیں ان سے سیکھنا ہے, بجائے کہ اس دور میں کہ آج ان کے دربار بن گئے ہیں تو ہم عوام کو سکھا رہے ہیں کہ ان کو نہیں مانو, ٹھیک ہے. جو درباروں پہ جاتے ہو آپ پاگل ہو, سر یہ ساری باتیں چھوڑیں, ہم عوام کو بتائیں جاؤ یہ طریقہ ہے, اس طرح ہے, اس طرح ہے, یہ چیزیں بتاتے ہیں. کہ اب آپ بیٹھ کے اولیاء کرام کے لیول پہ تو نہیں نہ جا سکتے سر. نواز شریف صاحب جو ہیں 5 وقت یا 3 وقت کے وزیر اعظم رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اللہ ان کو زندگی دے کہ ان کا کوئی دربار بنے گا یا کسی کا بھی کوئی ایسا نہیں سر. دربار آپ ایک اس کو اور چھوڑیں, دربار ایک اور چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس طرح بھٹو ہیں, وہ وفات ان کی ہوئی تو ان کو وہ آپ نے دیکھا ہے کہ ان کا وہ بڑا پیار وہ بنا ہوا ہے, لیکن اس کو دربار نہیں کہہ سکتے آپ, ادھر جا کے نہیں آپ مانگ سکتے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات, ادھر بھٹو کی قبر پہ جا کے نہیں آپ مانگ سکتے, ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی بادشاہ مر جائے تو اس کی قبر پہ جا کے بھی نہیں آپ مانگ سکتے, لیکن یہ جو اللہ کے اولیاء کرام ہیں آپ ان کا واسطہ دے کے بڑا کچھ مانگ سکتے ہو. اور اللہ نے وہ اس زمین پہ ایسے ہی نہیں لٹائے, ٹھیک ہے. 100 سال بعد تم اور میں یہاں نہیں ہوں گے پروف کرنے کے لیے کہ یہ اولیاء کون تھے, لیکن یہ اولیاء بول رہے ہوں گے, یہ ان کو 100 سال بعد بھی لوگ جانیں گے اور ان کے رش ایسے ہی لگے رہیں گے, ٹھیک ہے. بہت سے لوگ آئے کہتے چلے گئے کہ درباروں کو مت مانو, لیکن لوگوں نے کہاں چھوڑا, ان کی تعداد میں روز اضافہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کے چاہے دل میں یہ پیار ڈال دے اپنے اولیاء کا. بٹ صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا, لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ کے گھر کے باہر اوپر علم بھی دیکھا ہے, جی ٹھیک ہے. اب مجھے ایک بات بتائیے گا کہ آپ اہل سنت ہیں یا اہل تشیع ہیں؟ جی ہم سنی ہیں. اور دیکھیں یار میں سب سے پہلے بتاؤں بھائی, آپ نے میرے ساتھ ابھی ویڈیوز بنانی ہے, میں آپ کو بتاؤں گا اس میں میں نا انسان ہوں اور پھر میں مسلمان ہوں. اگر میں انسان ہوں تو پھر ہی میں مسلمان ہوں, یہ میری باتیں یاد رکھنا. انسانوں کو مسلمان بنانے کے لیے بھیجا تھا, پھر مسلمانوں کو انسان بنانے کے لیے ہمارے نبی کو دوبارہ بھیجا گیا کہ چاہے ان کو جا کر ہمارے نبی نے کیوں آئے آپ بتائیں. آپ کو پتہ ہے اس دور میں عرب پہ کس طرح کے لوگ تھے, اپنی بیٹیوں کو دفنا دینے والے لوگ تھے, ٹھیک ہے. ان پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا آپ سمجھ رہے ہیں مقصد اللہ کا, کہ اللہ نے اتنی عرب جو ہے نا بیسیکلی وہ بہت سخت قوم ہے. وہ اگر آپ کہیں نا پٹھان, تو میں ان کے اندر رہا ہوں, پٹھانوں سے بھی زیادہ دو آ گئی ہے یہ اس میں غرور میں اگر رہے تو تھوڑا سا نا. یہ ویسے اچھے ہیں تو بہت اچھے ہیں, اچھے تو ایسے لگے گا فرشتے گھوم رہے ہیں دنیا میں. اچھا سر, وہ عرب کا میں نے آپ کو بتایا کہ لائف سٹائل اس طرح کا تھا کہ وہ اتنے انا پسند تھے کہ عورت بچی وہ برداشت نہیں کرتے تھے, اپنی بچیوں کو وہ دفنا دیتے تھے. تو ایسی قوم پہ ہمارے نبی کا اترنا اور پھر ایسی قوم کے اندر سروائیو کرنا کہ جو اپنی بیٹی کو بیٹی تسلیم نہیں کر رہے, وہ ایسی قوم پہ سروائیو کر کے اپنا آپ منوانا اور سر عام بات نہیں تھی. انہوں نے کون سا ظلم تھا جو نہیں کیا, سارے ازما لیے, اس کے بعد پھر مان لیا, سب کچھ ازمایا سر, ٹھیک ہے نا. باتوں سے کیا,
کھڑے کر کے کیا میٹھی طریقے سے لوگ سوال ایسے کر لیتے تھے کہ شاید ان کے پاس جواب نہیں ہوگا, تو جواب تو سر انہی کے پاس تھے سارے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے سر, آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ اہل تشیع ہیں یا میں سر ایک انسان ہوں, اس کے بعد میں مسلمان ہوں, اور مسلمان پورا بننے کی کوشش کر رہا ہوں. جس دن پورا بن جاؤں گا اس دن میرا اللہ اور میرا اللہ کا رسول راضی ہو جائے. ٹھیک ہے سر, پورے بننا پتہ نہیں بن سکتے ہیں کہ نہیں. یہ بڑی بات ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ آتا ہے اور اس کو پڑھ بھی لیتے ہیں. اللہ نے اتنی طاقت دی ہوئی ہے کہ اسے پڑھ لیتے ہیں. یہ تو آپ کو پتہ ہے اس کا کتنا وزن ہے. اللہ نے کیا اس کے وزن کے بارے میں کیا بتایا ہے کہ اس کو رکھ لو نا, تو اس کا وزن پتہ نہیں کتنا بتایا گیا, اور میں اس کو بیان پھر کبھی کروں گا. تو سر آپ دیکھیں کہ اس کو آپ پڑھ لیتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں. تو شکر الحمدللہ آپ کہہ لیتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں. اللہ آپ کو یہ موقع دیتا ہے. کئی لوگ تو اس موقع کے تلاش میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو موقع ہی نہیں ہے ملا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے سر کہ ہم ایک اچھے انسان بن جائیں نا, تو مسلمان ہم خود ہی بن جائیں گے. ٹھیک ہے نا, اچھا انسان ہونا ہی مسلمان ہے. بیسیکلی یہی ہمارے نبی بتانے آئے تھے, وہ ہمیں اچھا انسان بنانے آئے تھے. ہم خالی مسلمان بن گئے ہیں, انسان کا پتہ ہی نہیں ہے انسان ہمارے کہاں گم ہے. انسان کو مسلمان کرنا ہے. ٹھیک ہے, مسلمان کیا ہے؟ مسلمان ہے ایک اچھے اخلاق کا نام, مسلمان ہے ایک اچھی تربیت کا نام, مسلمان ہے جو ہمارے دین تعلیم سب کچھ بتایا گیا اس پہ چلنے کا نام. ٹھیک ہے, کل مجھ سے نا ایک بندے نے سوال کیا, اس نے کہا یار بٹ صاحب ہماری پالیٹکس میں کوئی معاملہ تھا, تو انہوں نے مجھے پوچھا سوال کہ آپ یہ بتائیں کہ ہمارے ملک میں کیا ایسی چیزیں ہو جائیں تو ہمارا ملک ٹھیک ہو جائے. میں نے اس کو نا دو بات لمبی نہیں کرنے کا موقع تھا, تو میں نے کہا یار دو چیزیں اگر ہمارے ملک میں ہو جائیں نا تو ہمارا ملک اپنے آپ ٹھیک بھی ہو جائے گا. وہ کہتا کیا؟ میں نے کہا پہلے تو ہماری عورتیں پردے میں آ جائیں, اور دوسری ہمارے ملک کا قرضہ اتر جائے. بس یہ دو کام ہو جائیں نا, زمین پہ اور آسمان پہ خوشیاں ہو جائیں گی. کہ آپ یہ دیکھو کہ ہم وہ مسلمان ہیں جن کو بتایا گیا کہ آپ نے پردہ کرنا ہے, اس میں گھر کی حیا تھی, اس میں رزق کی حیا تھی, اس میں بڑی چیزوں کی حیا تھی. ٹھیک ہے نا, تو سب سے پہلے وہ اترے, اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم لیڈ کلاس ہو گئے, اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ آپ سوچتے ہیں کہ مسلمان لیڈ کلاس ہو گئے. ٹھیک ہے, تو آپ کہنے کا مقصد یہ ہے, اس کے بعد ہم قرضئی ہیں. کیسے آئے ہماری دولت میں سکون؟ ہمارے گھروں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, کیسے ان کے پیسے میں سکون آئے جو کہ ایک قرضے میں مل چکا ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں یہ چاہوں گا یا آپ بھی چاہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ ایسا نیک بندہ بھیجے جو کہ چھوٹی چھوٹی ڈونیشنز کرنے سے اچھا ہے کہ کوئی ایسا کام ڈالے کہ ہمارے ملک کا قرضہ اتر جائے. سر ہمارے ملک کا قرضہ اتر گیا نا, یہ ڈیلی کے جو معاملات ہیں نا, لوگوں کی مہنگائیاں یہ ختم ہو جائیں گی, سکون آ جائے گا, اکانومی بڑے لیول پہ آ جائے گی. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ کھجور کو تھوڑا تھوڑا کر کے کھا رہے ہیں نا سر, ہم اس کو اکٹھا کھائیں اور ملک کا قرضہ اتروائیں, اور معاملہ یہ ہے کہ بڑی چیزیں بڑے غریب سکون میں آ جائیں گے. سر اس پہ آہستہ آہستہ ہم باتیں کریں گے. پر آپ نے سوال جو کیا, میں نے اس کا آپ کو جواب دیا کہ سر میں ایک انسان ہوں اور مسلمان بن رہا ہوں, اور پورا شاید پتہ نہیں اخلاق پورا ہوگا میرا تو لوگ مجھے کہیں گے آپ ایک اچھے مسلمان ہیں. اس دن میں ایک اچھا مسلمان ہوں گا جب مجھے کوئی کہے کہ واہ یار اس طرح کے مسلمانوں کا اخلاق ہے, یہ ایسے اس طرح کے ہوتے ہیں مسلمان, تب ہم نے پراپر مسلمان بن جانا ہے. مسلمان یہ نہیں ہے کہ ہم سارا کچھ کر رہے ہیں یہ وہ. آپ ایک بات بتائیں مجھے, ایک کافر آ کے پوری نماز ادا کرے گا آپ کے ساتھ تو مسلمان بن سکتا ہے؟ آپ مجھے بتا دیں وہ مسلمان آپ اسے کہہ سکتے ہیں؟ داڑیاں رکھ کے لوگ جاسوس گھسے, ہماری پرانے وقتوں میں جاسوسیاں جو ہماری ہوئیں, لوگ داڑیاں رکھ کے گھسے ہماری اس کے اندر, اور وہ کافر تھے, آدھے زیادہ یہودی تھے. ٹھیک ہے, تو آپ میں اور اس میں فرق پتہ کیا ہے؟ جو آپ کے دل میں جو نرمی ہے نا, وہ آپ کی نبی کی نشانی ہے, وہ ایک مومن کی نشانی ہے, وہ ہے مسلمان والی بات. ورنہ آپ کو اور کافر کو کھڑا کر کے نماز پڑھائیں, کٹھی پڑھو, سلام پھیرو, تو کیا دونوں کو مسلمان مان لیں گے؟ ہمیں نہیں مان سکتے. آپ کی عادتیں بتاتی ہیں کہ آپ مسلمان ہو, اور مسلمان سب سے پہلی سیرت اخلاق, دوسری کیا ہے؟ معاف. میں نے بڑی بات سنا دی آپ کو, ایک بڑی پہلی السلام علیکم بات ہو گئی, اخلاق ہو گیا. دوسری اگر آپ اس سے ناراض ہو تو معاف. یہ مسلمانوں کی کوالٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو سر ہم مسلمان بننے کی کوشش کرتے ہیں سارے, ہم سارے تو اس سے ہٹ کے آگے جو ہیں بہت سوچتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. اگلی بات کرو, اگلی بات مسلمان کے اخلاق سے پہچان لیا جائے کہ یہ مسلمان بندہ ہے. بڑے بڑے اچھے لوگ بھی دیکھے ہیں جو مجھے مولویوں سے اچھے لگے ہیں, میں وہ کیا بتاؤں. میں پورے مولویوں کو نہیں ایسا کہہ رہا, بڑے بڑے اچھے امام بھی ہیں, اور امام ہمارے دین کی عزت ہے, ہماری پہچان ہے ہمارے دین کی, اور اللہ تعالیٰ ان کو بڑھائیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ ان کی نسلوں کو بڑھائیں. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں ان سے اچھے دوسرے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, لیکن سر کیوں
کیونکہ تھوڑا فرق آ جاتا ہے. تو میرا یہ پیغام اس لیے تھا کہ یار اپنے اخلاق کو بہتر کریں. مسلمان پہچانا جاتا ہے اس کا وزٹنگ کارڈ ہے اس کا اخلاق. ہمارے نبی کی وہ آپ کو بات یاد ہوگی, وہ عورت والی ہم پھر کبھی ڈسکس کریں گے, کہ وہ عورت شہر چھوڑ کر جا رہی ہے اور نبی کو فرما رہی ہے کہ تم بھی چلے جاؤ یہاں سے. یہاں پر ایک جادوگر آیا ہے جو اس کو دیکھتا ہے, وہ اس کا ہو جاتا ہے, جس سے وہ بات کرتا ہے وہ بھی اس کا ہو جاتا ہے. تو جب لاسٹ میں اخلاق سے سامان اتار کے تو بولتے ہیں اماں نہیں وہ بندہ ہوں, تو اماں کہتی ہے پھر اتار بیگ اور پڑھا کلمہ. کس بات پہ کہا انہوں نے؟ کوئی وزٹنگ کارڈ دکھایا تھا ہمارے نبی نے؟ انہوں نے کہا اگر تو ہے وہ, اگر آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ ہیں وہ تو پھر پڑھائیں کلمہ. تو سر میرے منہ سے تو نکل گیا, اللہ تعالیٰ میری معافی دے. آپ سے لوگ کہہ دیتے ہیں لیکن میں یہ بھی کہنا نہیں, آپ آقا نے اسی ٹائم کلمہ پڑھایا اور ان کو مسلمان کیا. تو یہ سب کچھ اخلاق سے ہوا. یہ سب کچھ کوئی اللہ معاف کرے کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں کہ ان کو ڈرا کر اماں کو انہوں نے کہا کہ تو پڑھ کلمہ تو مسلمان نہیں ہوندی. نہیں, اس کو جا رہے ہیں چھوڑنے آخر تک شہر کے, اور یہ نہیں کہہ رہے کہ تو میرے بارے میں برائیاں کرتی جا رہی ہے, اللہ پڑھ بیگ اپنا تو میں نہیں چھوڑ گیا. نہیں, لاسٹ تک یہ مسلمانوں کا معاملہ ہے. یہ ہے مسلمان جو میں بھی ٹھیکیداری نہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں جی ہمارے پاس. نہیں, مسلمان وہ ہے جس کا اخلاق پورا ہے, جس کا ایمان پورا ہے کہ آج بانٹ کے سوؤں گا تو کل ملے گا. یہ ایمان کل اگر نہیں بھی ملا تو مسئلہ نہیں ہے, کوئی آزمائش ہوگی, پرسوں ملے گا. یہ ایمان جس دن قائم ہو جائیں گے نا پاکستانیوں کے اندر, وہ ہوں گے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ ہوں گے. اور آہستہ آہستہ ہم چینل پہ آپ اگر ٹائم دیں گے ڈیلی ہم باتیں کیا کریں گے, تو جس دن ہمارے ایمان پکے ہوں گے ہم انشاءاللہ اچھے مسلمان ہوں گے. اگر ہم اچھے مسلمان ہوں گے تو ہمیں کیا پرواہ کہ ہمارے پاس گھر کھانے کو پڑا کہ نہیں پڑا, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی اس دن. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے وسیلے, ہمارے جو یہاں پر ہمارے جتنے بھی مولوی ہیں یا جو بھی اچھے لوگ ہیں ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو بھی ہیں لوگوں کی ہم لوگ اصلاح کر سکیں. سر چند دن کی سر یہ 100 سال کے بعد یہ دنیا جو آج ہے وہ کل ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی. سب چلے جائیں گے یہاں سے, ٹھیک ہے, لیکن ہم کچھ اچھے پیغام اپنے ضرور چھوڑ کے جائیں گے. اپنی آنے والی جو نسل ہے کہیں ہمیں وہ دیکھے گی, یہ باتیں سنے گی تو وہ بالکل کہے گی آج سے 100 سال بعد کہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے یہ بتایا کہ مسلمان ہونا کافی نہیں ہے, ایک اچھا اخلاق ہونا کافی ہے. انسان کا اچھا اخلاق ہو تو وہ مسلمانوں کی پہلی بات ہے, وہ اخلاق. اس کے بعد ہم مسلمان ہیں, کلمہ پڑھ رہے ہیں, آپ مسلمان ہیں, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہماری یہ جو پازیٹیوٹی ہے وہ یہ ہوگی کہ ہم لوگوں کو اچھی اصلاح کریں. تو آج کے لیے اتنا ہی, نہیں ٹھیک رکھیں, بس انشاءاللہ کل پھر بیٹھیں گے اور پھر گفتگو ہوگی کوئی اس بارے میں انشاءاللہ. جی بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ٹائم دیا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے, باقی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. تھینک یو, اللہ حافظ. اللہ حافظ.